बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत के इस महीने में UMT TV आपके लिए लेके आए स्पेशल रमज़ान प्रोग्राम बहार आ गई, और मैं हूँ आपकी मेज़बान नीलमा अहमद। और आज का हमारा मौजू है रमज़ान ऐप लॉन्च। हमारे साथ हमारी मेहमान डॉक्टर नौशाबा हसन मुराद साहिबा मौजूद हैं, जो UMT ILM बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की मेंबर हैं। पेशे से डॉक्टर साहिबा मेडिकल डॉक्टर हैं। इन्होंने अपनी मेडिकल डॉक्टर की डिग्री टॉप मेडिकल हेल्थ एंड साइंसेज से हासिल की। डॉक्टर साहिबा को 9 उम्री से ही कुरान सीखने और सिखाने का शौक़ है। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी इस प्रोग्राम में। डॉक्टर साहिबा, मौसम तो बदलते रहते हैं और अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसम दिए हैं। इनमें से आपका कौन सा पसंदीदा मौसम है? जी वाकई आपने बड़ा हस्बे हाल सवाल किया है। जो आजकल कैफियत है, मौसम बदल रहा है और हर साल ही इस तरह 2 दफ़ा होता है ना, और उसके कुछ फ़िज़िकल चैलेंजेस भी होते हैं सब लोगों को। किसी को कोई फ्लू और इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, और डिफरेंट एलर्जीज़ वगैरह, पोलन्स, वो तो एक मेडिकल से ज़ाहिर इसका ताल्लुक़ है। लेकिन वैसे भी जो हमको पता ही है कि सर्दी, गर्मी, मौसम और बहार और ख़ज़ा, ये 4 मौसम हैं, अल्लाह के तख्लीक करदा हैं। अल्लाह ताला हमारे खालिक हैं, लिहाजा ये 4 मौसम भी अल्लाह की मखलूक हैं। एक तो मैं इसमें से ये बात ऐसी सोच रही थी, जो मैं अपने आप से बातें करती हूँ या कभी अल्लाह से भी बात करती हूँ अपने दिल में, कि बेशऊरी में हम मौसमों को बुरा भी कह देते हैं। तो इसमें से मैं अपने लिए भी ये लेसन लेती हूँ, और मैं जो बच्चे, जो नाज़रीन सुन रहे हैं, उनको भी कहना चाहूँगी कि इंशाल्लाह हम मौसमों को कभी भी बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि जिस तरह हम तख्लीक हैं अल्लाह ताला की, हम मखलूक हैं, मौसम भी अल्लाह की मखलूक है। अब ऑन अ लाइटर नोट, आजकल मौसम बहार है, और बहार के ही हवाले से ये नाम को जहन में आया था कि बहार आ गई। स्प्रिंग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, लाहौर में तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और बहुत ही खूबसूरत जो है आर्टिस्ट और स्टूडेंट्स अपने काम कर रहे होते हैं। तो ये जो मौसम बहार है मुझे बहुत पसंद है। और उसके अलावा जो रमज़ान की आमद है, तो रमज़ान को मरहबा कहने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये नेकियों का मौसम बहार है। खुर्रम मुराद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब इस्तिक़बाल रमज़ान में ऐसे ही इस जुमले का आगाज़ किया, और ये जुमला जब से मैंने पढ़ा, काफ़ी दिहाइयाँ गुज़र गई, मेरे दिल में पेवस्त हो गया। तो इसी नेकियों के मौसम बहार के हवाले से जिसकी आमद है, हम उसको वेलकम करने के लिए आप और मैं यहाँ बैठे हुए। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे। आमीन सम आमीन। डॉक्टर साहिबा, आज हमारे शो की एक पहली एपिसोड है। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे रमज़ान ऐप लॉन्च के बारे में। आप इस बारे में कुछ बताएं, हमें रोशनी डालें। जी जी, जैसे अल्लाह ताला ने ज़हन में नाम डाला कि हम बजाय कोई आम सा रिवायती नाम लेने के, हमने ये सोचा कि हम ये नाम रखते हैं इस रमज़ान ट्रांसमिशन सीरीज़ का, बहार आ गई। और वाकई जैसे ही ये 2 लफ्ज़ हैं छोटे से, बल्कि 3, बहार आ गई, ऐसा लगता है वाकई बहार आ गई ना। दिल में भी बहार आ गई, रूह में भी बहार आ गई, और नज़रों में भी बहार आ गई। खुशी का एक एहसास है। तो इसी तरह एक जहन में नाम आया, ये इस प्रोग्राम का नाम हम रमज़ान ऐप क्यों नहीं करते। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और यूथ ज़्यादातर हमारे मुखातिब हैं, तो हम यूँ क्यों ना करें कि रमज़ान ऐप को आज लॉन्च करते हैं। और रमज़ान ऐप से क्या मुराद है, जिस तरह बेशतर और सारी ऐप्स हैं, स्टेप्स ऐप्स हैं, गेम्स हैं, डिफरेंट चैनल्स हैं, उसकी ऐप्स हमने की हुई होती हैं। बहुत सारी इस तरह की भी ऐप्स होती हैं जो वक्त गुजारी के लिए की जाती हैं। ये अपनी अपनी चॉइस और अपना अपना, फिर मैं कहूँगी कि पसंद है बहरहाल। तो कुछ ऐप्स अगर हम रेटिंग्स के लिहाज से देखें, तो एक रमज़ान की बरकत है और एक रमज़ान के फ़ज़ाइल हैं। और उसके अलावा इसका जो, ये तो इस्तिलाही तौर से मैं कह रही हूँ, लेकिन मानवी तौर पे हम इस ऐप को टेक्निकली लॉन्च तो कर लेंगे, लेकिन हम मानवी तौर पे आज कर रहे हैं कि जैसे कि हम रमज़ान ऐप लॉन्च कर रहे हैं, और फिर हम ये देख रहे हैं कि इससे क्या क्या फ़वाइद हम हासिल कर सकते हैं रमज़ान की आमद से पहले।
یہ مراد ہے. اس کو سرچ کریں گے ہم جی جی انشاءاللہ، ہم سب ڈاؤن لوڈ کریں گے، فزیکلی بھی کریں گے، تھیوریٹیکلی تو سمجھیں ابھی کر لیا، پریکٹیکلی کریں گے. جب ہم یہ کریں گے اور اس طرح اور ایپس ہیں جس کو ہم یوز کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انشاءاللہ میری دعا ہے میں اور آپ ہم سب مل کر اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. میں چاہتی ہوں کہ آپ روزے کی فضیلت کے حوالے سے کچھ آگاہی دیں. روزے کی فرضیت تو اظہر بن الشمس ہے اور بہت واضح ہے. قرآن میں سورہ بقرہ میں 2-3 جگہ پر اس کا ذکر ہے فرضیت کے حوالے سے. تو سورہ بقرہ کی جو آیت ہے 183، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ یہ روزہ جو ہے اٹس ناٹ میرلی اے فزیکل ایکسرسائز کہ سحری میں کون سے پائے نہاری کھا لیے اور افطاری میں 10 چیزیں رکھی ہوئی. بٹ دا تھنگ از کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم روزے رکھو، اور اس کے جو فوائد ابھی ہم آگے دیکھیں گے تو اس سے تم کو تقوی حاصل ہوگی. تو فرضیت کی یہ آیت ہے، اور کچھ اور بھی ہے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس وقت صرف اس کو آپ کے لیے بیان. میں کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہوں گی اس سے آگے، کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ رمضان کے دنوں میں لوگوں کا جو رجحان ہوتا ہے وہ قرآن سے ذوق و شوق ان کا بڑھ جاتا ہے قرآن کی طرف. تو آپ اس بارے میں کچھ روشنی ڈالیں، آپ بتائیں. جی، چونکہ وقت انسان کو کچھ نہ کچھ سکھا دیتا ہے اگر کوشش تھوڑی سی ہو تو. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس تو خزانوں کی کوئی کمی نہیں. ہم تھوڑا سا مانگتے ہیں اور بہت کچھ دے دیتا ہے. بس وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا اور میں اسے نہ دوں، بس ہمیں مانگنا چاہیے اس سے. جی، طلب پہلی چیز ہے. بالکل. تو مجھے جو اپنی اس زندگی میں سمجھ آیا کہ دیر از اے، اردو میں کہتے ہیں مثلث، انگلش میں ٹرائنگل یا ٹرائیڈ، قرآن، روزہ اور تقوی. یہ ایک ٹرائنگل ہے، اور قرآن کریم جو ہے وہ ہمیں تقوی کے راستے پر لے جاتا ہے جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں. روزہ جو ایکسرسائز ہے، اس کی جو بھی اپلیکیشنز ہیں، جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جب ہم اس طریقے سے چلتے ہیں وہ بھی ہمیں تقوی کے راستے پہ لے جاتا ہے. تو یہ تینوں آپس میں بہت انٹر ریلیٹڈ ہے اور ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اسی لیے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا روزے کی حالت میں جب ہوگا تو 2 چیزیں جو ہے نا وہ ٹارگٹ کر رہی ہوں گی تقوی کی طرف. تو اس لیے انشاءاللہ جب شعور کے ساتھ ہم رکھیں گے میں اور آپ مل کر، تو ہمیں اللہ کرے گا انشاءاللہ ہمیں تقوی کی کوئی صفت تو حاصل ہو جائے گی. آمین آمین. میرا اگلا سوال آپ سے میم یہ ہے کہ رمضان کے عشروں کے حوالے سے ہماری کچھ رہنمائی کیجیے گا. چونکہ ہم تھوڑا سا آسان فہم راستے پہ چل رہے ہیں اس ٹرانسمیشن پہ، کوئی بہت ہی دقیق اور مشکل باتیں کوشش کریں نہیں کریں، اور آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں، ہم سب جانتے ہیں. لیکن قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ انسان نسیان سے بنا ہے، بھول جاتا ہے. تو ہم ایک دوسرے کو یاد بھی کرا رہے ہوتے ہیں، ریوائز بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور زیادہ اس لیے سوچنا ہے ہمیں تو کہ جیسے 3 عشرے ہیں نا، پہلا 10 ڈیز میں ڈیوائیڈڈ ہے. عشرہ مینس 10 days. تو پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت، اور تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی کا. ان کو اگر ہم ابھی اس وقت اس لیے بیٹھے ہیں نا کہ میں اور آپ ہم لوگ مل کر اس شعور کو تازہ کریں، اور اس کو جس کو کہتے ہیں نا تاکید در تاکید سمجھنا ضروری نا. تذکیر کے لیے بیٹھے نا، نصیحت کے لیے. میں آپ سے سیکھ رہی ہوں اور کوئی نہ کوئی آپ سے ہاں جی کوئی سیکھنے سکھانے کا ایک مطلب ذریعہ بنایا ہے. تو اس لیے اس کو اور زیادہ پکا کر رہے ہیں اس لیسن کو جو ہم شاید بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ رحمت میں رحمت مانگنی ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کا ورد، اور اس کے اتنے فضائل ہیں نا حدیث میں بتائے گئے اس دعا کے. اور انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ روزے کے ساتھ جو ہے وہ رحمتوں کو بھی نازل کرتے ہیں. پھر مغفرت کا جو ہے کوئی بھی استغفار جو آپ کو آتا ہے، وہ کوئی بھی دعا جو قرآن کے لحاظ سے ہے وہ آپ کو آتی ہے، وہ آپ پڑھیں.
تو اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ ہے، تاکہ ہم حریص ہوں نیکیوں کے نا، کہ ہمیں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی ہے اور اپنے آپ کو بخشوانا ہے، اللہ تعالیٰ سے منوانا ہے، اللہ سے کہنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دینا ہے، ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرنا ہے. تو اس کے اندر سید الاستغفار بھی ہے. اور باقی اگر کوئی بھی چھوٹا استغفار آپ کو یاد ہے قرآن کی دعاؤں میں سے، ورنہ کچھ بھی نہیں تو صرف استغفر اللہ بھی اگر آپ پورا دل لگا کر اللہ سے کہہ دیں گے تو اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے. تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. وہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کلوزنگ سیریمنی ہو رہی ہے نا. تو جو کوشش کیے اللہ تعالیٰ قبول کرے مجھے اور ہم سب کو. میں اپنے آپ کو سب سے پہلے شامل کرتی ہوں کہ اللہم اجرنا من النار. ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی دے دیجئے، اور ہر قسم کے ٹارچرز اور پنشمنٹس جو عالم برزخ میں بھی ہونے ہیں اور وہ سب. لیکن لفظ جہنم کا ہے، جو فائر آف ہیل ہے، جو پنشمنٹس ہیں، ان سب کی یہ دعائیں بھی ہیں. انشاءاللہ یہ اسکرین پہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں گی. تو یہ انشاءاللہ ہم شعوری طور پر انشاءاللہ میں بھی عہد کرتی ہوں کہ ہم اس کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک روزے کی کیا اہمیت ہے؟ روزے کی تو اہمیت ہے. ویسے آج کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایسا ہوتا ہے کہ روزہ جو ہے لوگ بڑے آرام سے چھوڑ دیتے ہیں. جی بالکل. اور یہ آپ دیکھیے کہ پیرنٹس بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا پڑھائی افیکٹ ہوگی، بیٹا ایگزام دینا فیل ہو جاؤ گی اور کمزوری ہو جائے گی اور نقاہت ہو جائے گی، چاہے روزے میں باقی سب کچھ ہو رہا ہو، سب کچھ یہ نہیں چل رہا ہوتا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے ہم بھی جب اسٹوڈنٹ تھے تو اس دور سے گزرے. اللہ کا شکر ہے کہ کچھ ایسے رہنما ہمارے پاس تھے، ہمارے والدین، اللہ کی تعریف ہے کہ ہمیں رہنمائی بھی کچھ ملتی گئی. لیکن بہرحال کمزوریاں بھی ہیں اور انسان گرو کر رہا ہوتا ہے وقت کے ساتھ اللہ کی مدد سے. تو بڑے آسانی سے روزہ مطلب چھوڑ دیا جاتا تھا اور آج کل بھی. اور مجھے لگتا ہے اس کی دو تین، ایک تو پہلے تو وجوہات پہ تھوڑا سا بات کر لیتی ہوں. تھوڑی سی لا علمی ہے، بے خبری ہے اور وسوسے ہیں، اور یہ تو وجوہات ہیں نا، یہ اسباب ہیں. لیکن اس کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر ہم میرے خیال میں روزہ رکھتے ہوئے تو نہیں ڈریں گے، روزہ چھوڑتے ہوئے ڈریں گے. تو صرف چند باتیں کہ رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بد نصیب ہے، ایک تو یہ. اور ایک حدیث کے حوالے سے جو حسن حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا. تو اس میں لیلۃ القدر بھی ہے، وہ بھی بڑی نصیبوں والوں کو ملتی ہے، ہم اس کی کوششیں کرنے والے ہوں. اور باقی یہ کہ ایک اور حدیث میں پڑھنا چاہوں گی. ایسے تو بے شمار باتیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں کہ رمضان کی آخری رات کو امت مسلمہ کی مغفرت ہو جاتی ہے. جس آخری رات کو لڑکے لڑکیاں، شاید مجھے نہیں پتا اب کیا ہوتا ہے، چوڑیاں وغیرہ یہ وہ نئے محرموں سے چوڑیاں پہننا اور مہندیاں لگوانا، فوراً چینلز کے اوپر میوزیکل پروگرامز لانچ ہو جاتے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. حالانکہ وہ رات تو یہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ مزدور کو مزدوری ملنے کی رات ہے جو اس نے مزدوری کی ہے. تو میں اپنے لیے بھی دعا کروں گی سب سے پہلے کہ کاش مجھے یہ نصیب ہو اور میں اللہ سے مانگ سکوں. آمین. اور اس میں یہ بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم بینیفٹ بھی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ جو کمی ہو گئی ہے اس کو معاف کر دیجئے، تھوڑا بہت جو کر لیا اس کو میگنیفائی کر دیجئے اور ہماری مغفرت کر دیجئے، اور آئندہ جو ہے ہمیں اس سے بہتر رمضان نصیب کریں. جی ڈاکٹر صاحبہ وقت کا بالکل پتہ ہی نہیں چلا، لیکن دامن وقت میں اب گنجائش ہو گئی ہے ختم، اور باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. یہ ایپلیکیشن لاؤنچ سے ہی ریلیٹڈ آپ ہمیں اور آگاہی دیجیے گا، اور ہوپ فلی ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ اس ایپ کا انتظار کریں گے، اور ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ.